Transforming Christ in the Believer. TV Grace International presents the ineffable words of God, the gospel of grace, on the lips of the man, Christ Jesus. Abba Father. अच्छा चुल्लू, आज के मौजू की तरफ आते हैं। चुल्लू जल्दी चलते हैं, हमारे यहां एक मौजू है। सवाल यह है कि रसूल कौन है? सच्चा रसूल कौन है? आइए इसे इब्रानियों में देखें, बाब 3। इब्रानियों बाब 3। जल्दी से हर कोई किताब की तरफ। लोग कहते हैं कि मैं रसूल हूं, मैं रसूल नहीं हूं। आपको पता चल जाएगा कि वहां रसूल कौन है। ओ, लोग मुझे रसूल कहते हैं, लेकिन आइए बाइबल से देखते हैं कि सच्चा रसूल कौन है। तीन एक बड़ा करम तमाम बाइबल के साथ कि आज मैं अपने रसूल से दस्तबरदार होने वाला हूं और सच्चा रसूल पेश करने जा रहा हूं। बड़ा करम हर एक के पास बाइबल है। क्या हम सब वहां हैं? आपको क्या जवाब देना चाहिए? हल्लूजा ना कहो, क्योंकि अब खुद को सलीब के सामने रख रहे होंगे। यह है हम में से जिनको अपनाया गया है। रो पुकारती है, कैसे? अब्बा अब्बा हाय। एक आयत कहती है, पस ए पाक भाइयों, आसमानी दावत में शरीक हमारे पेशे के रसूल और आला पादरी पर गौर करें। WHO रसूल कौन है और हमारे पेशे के आला पादरी? इसका मतलब है कि जूस लुइस नहीं है। जूस लुइस नहीं है। मसीह यसू सच्चा रसूल है। क्या ये यहां कहता है हाँ नहीं? आपके पेशे का रसूल कौन है? मसीह ईसा। चुनांचे आयत 2 में इरशाद है, जो वफादार है। कौन इसका वफादार है? जिसने इसे मुकर्रर किया, जैसा कि मूसा भी अपने सारे घर में वफादार था। वो मूसा को यहां क्यों रखता है? आपने देखा, मूसा ने पुराने अहद की नुमाइंदगी की, ठीक है। चुनांचे नए अहद में सरदार काहिन मरने के बाद और दोबारा जी अल्फाटे यसू मसीह है। तो वो कहता है, देखो कि मूसा किस चीज के बारे में वफादार थे। 5वीं आयत को देखो और देखो कि क्या मैं इसे आधे घंटे में समझ सकता हूं, और फिर आप वहां की तमाम आयत का मुताला कर सकते हैं। ये कहता है, और मूसा आयत 5, और मूसा वाकई खुदा के तमाम घर में वफादार था, किया जा रहा था कि गवाही के लिए एक खादिम के तौर पर। किस चीज से किया जा रहा था? यानी मूसा जो कुछ करने जा रहे थे इसमें वफादार थे। वो कानून की पासदारी में वफादार नहीं था, क्योंकि इसने कत्ल किया। इसकी 2 बार शादी हुई थी। इत्रू की बेटी का शौहर होने के बाद इसकी एक कोशी बीवी थी। मेरा मतलब है हाजित्रू की बेटी के बारे में। अरे वो नाराज हो गया, इसने कानून की तख्तियां फेंक दें और उन्हें तोड़ दिया। अब वो वफादार था, वो जो कुछ कहने वाला था इसमें वफादार था। कहो जो कहने जा रहे थे। और जब मूसा बोले तो असल में कौन बोल रहा था? खुदा। इसने गरज जैसी आवाज सुनी, ठीक है। वो कहता है कि इसने आवाज सुनी और फिर वो इसे अकेला ले गया वहां पहाड़ पर, और वहां इसने इसे हुक्म दिया और मूसा के साथ इससे बात की। तो मूसा किससे बात कर रहे थे? अवाम के साथ। और फिर खुदा ने कहा, देखो मूसा, मैं कहता हूं मैं वही हूं जो बोलने वाला हूं। खुदा ने कहा कि मैं बोलने वाला हूं, लेकिन मूसा तुम्हारे लिए खुदा होगा। वो खुदा नहीं है, लेकिन वो आपके लिए खुदा जैसा होगा, जिसके लिए मैं कहता हूं मूसा किया। इसने इसे दोहराया, वो कहने में वफादार था। क्या कहा जा रहा था ठीक है? क्या हम साफ हैं? हमने इस वक्त तक कोई गहरी बात नहीं कही। ये बहुत सीधा है ना? तो देखो सब कुछ एक जैसा है। मुझे एक बात बताओ, यसू मसीह के मरने के बाद जिंदा लाश का किया हुआ कहां गया? क्या वो जन्नत में गया?
तो वो जन्नत में चढ़ गया। क्या आपने कभी ईसा को किसी इमारत इबादत गाह चर्च में तालीम देते सुना है? अब जब वो जिस्म में था, इसने इबादतगाह में तालीम दी हाँ या नहीं? अब इसके अल्फानी के बाद क्या इसने बोला? जारी रखा? नहीं। और तुम जानते हो क्या होता है कि अहदनामा कदीम में वो बोला मूसा के जरिए, और नए अहदनामे में भी ऐसा ही है। वो इस तरह नहीं बदलता। खुदा किसी से बात करने नहीं आता, वो मर्दों को इस्तेमाल करता है। फिर देखो ये क्या कहता है। अरे आइए इब्रानियों 20 को देखें। आइए आयत की तरफ चलते हैं। बाब 12, हम 3 पर थे। बाब 12 आयत 20। क्या हम सब वहां हैं? वो कहता है होशियार रहो कि बोलने वाले को रद्द ना करो, क्योंकि अगर वो जिन्होंने इसे तंबी करने वाले को ठुकरा दिया वो जमीन पर ना बच सके तो कहां? और ये कौन था जिसने उन्हें जमीन पर नसीहत की? मूसा। और क्या उसकी नाफरमानी करने वाले बच गए? वो फरार नहीं हुए क्या वो? इसलिए कहता है देखो अब इस अहद में देखो कि तुम बोलने वाले को रद्द ना करो, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो इनकार करने वाले बच जाते। जिसने उनको जमीन पर खबरदार किया, हम इससे कम इनकार करेंगे। जिसने खबरदार किया कहां से? कहां से? और आज ईसा कहां है? जन्नत में। वो जन्नत में नहीं है। वो नाकाबिल रसाई रोशनी में रहता है। चिल्लू देखते हैं जहां यह कहा जाता है कि वो नाकाबिल रसाई रोशनी में रहता है। तीमुथियुस के नाम पहला खत 6 बाब आयत 16। क्या हर किसी के पास है? वो कहता है सिर्फ एक। किसके पास लाफानी है? कौन रोशनी में रहता है? क्या मर्दों में से किसको किया? क्या तुमने कुछ देखा है? और तुम उसे क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि वो कहां रहता है? मर्दों के लिए नाकाबिल रसाई। कोई भी यसू को नहीं देख सकता, और अगर वो इसे नहीं देखते तो क्या वो इसे सुनेंगे? नहीं। लेकिन वो रसूल है, और आप रसूल को कैसे सुनेंगे अगर आप इसे देखा सुन नहीं सकते? इसी तरह कहो अहदनामा कदीम में वो बोला ये खुदा ही था जो बोलता था, और उसने मूसा को एक आला के तौर पर इस्तेमाल किया, लेकिन यह खुद खुदा था। ठीक है, मूसा के साथ खुदा की तरह सलूक किया गया था, क्योंकि यह खुद खुदा था। लेकिन मूसा खुदा नहीं थे, बल्कि वो खुदा की तरह थे। और फिर वो कहता है अब देखो नए अहद में होशियार रहो, क्योंकि अब देखो कि ये क्या कहता है। अच्छा चिल्लू आयत पढ़ते हैं। ये कहता है जिसे ना किसी ने देखा है और ना देख सकता है, जिसकी इज्जत और बादशाही अबदी हो। आमीन। ठीक है, आइए इब्रानियों की तरफ वापस चलते हैं जहां हम पहले थे, जहां मैंने आपको इब्रानियों के 12वें बाब की आयत रखने को कहा था। क्या हम सब दोबारा वहां आ गए हैं? आयत 25। देखो कि तुम बोलने वाले को रद्द ना करो, क्योंकि अगर जमीन पर तंबी करने वाले को झुटलाने वाले बच ना पाए। हमसे बहुत कम नसीहत करने वाले को रद्द किया तो कहां से? मैं आपको आसमान से लफ्ज समझाता हूं, मेरी तरफ तवज्जो दें। जब यसू चल रहा था सलीब से पहले, याद रखें तकसीम करना जरूरी है, क्योंकि मैं जो कुछ भी बयान करता हूं वो सलीब के बाद है। अगर आप सलीब से पहले मवाजना करें तो अब पुराने अहदनामे के इलाके में है। नया अहदनामा इस वक्त शुरू होता है जब वो मरता है और दोबारा जिंदा किया जाता है। अगर वो मर जाता तो कोई नया अहद ना होता। इसकी वजह यह है कि इसने कीमत अदा की, अपना खून बहाया और दोबारा जिंदा किया गया। अब जब वो शागिर्दों के साथ चल रहा था, इसने कहा देखो तुम दुआ करना नहीं जानते, और हम नमाज कैसे पढ़ते हैं? देखो इस तरह दुआ करो, हमारे वालिद जो फिन आसमानों में। इसने जन्नत में नहीं कहा। क्या अब जानते हैं क्यों? क्योंकि वो अब भी जमीन पर आया था। इसने अपने जलाल का तख्त छोड़ दिया, वो जमीन पर उतर आया। फिर वो कहेगा देखो इस तरह दुआ करो, हमारा बाप जो आसमान पर है, क्योंकि वो बाप था। ये जिस्म ईसा नासरी का था, जिसे मरियम अपने पेट में हामिला हुई थी। अब यसू नासरी की रूह खुद खुदा थी। बस जब वो कहे तो इस तरह दुआ करो,
हमारा बाप जो आसमान पर है ये इसके लिए था क्योंकि वही बाप था जो बेटे में था। खुदा की कोई औलाद नहीं थी। यसू मसीह की रुबाब था, बेटा जिस्म था। अरे इसलिए वो कहता है हमारे बाप जो आसमान पर है, क्योंकि इसने इनसे झूठ नहीं बोला। इसने ये नहीं कहा कि हमारा बाप जो है, क्योंकि लोग यकीन रखते हैं कि इसने क्या हमारा बाप जो है जन्नत में नहीं जन्नत में, क्योंकि वो अपने बारे में बात कर रहा था। यसू खुदा है, यसू खुदा का बेटा नहीं है। खुदा का बेटा क्या है? वो जिस्म है जो मरियम ने बनाया था, लेकिन जो ईसा नासरी के अंदर था वो खुद खुदा था। पाल कहते हैं बिलाशुबा खुदा परस्ती का भेद बहुत बड़ा है। खुदा कहाँ जाहिर हुआ और खुदा के गोश्त का नाम किया था? ईसा नासरी। तो अब हम 25वें आयत पढ़ते हैं। मुझे आगे पीछे जाना है जब तक तुम ना समझो, क्योंकि तुम्हें समझना चाहिए। वो कहता है आयत 25, खबरदार रहो कि तुम बोलने वाले को रद्द ना करो, क्योंकि अगर जमीन पर तंबी करने वाले को झुटलाने वाले बच ना पाए। हम आसमान से खबरदार करने वाले को बहुत कम रद्द करेंगे, यानी नीचे इसकी आवाज है, जिसकी आवाज ने फिर जमीन को हिलाकर रख दिया। मूसा की आवाज में क्या हरकत हुई? जमीन। लेकिन अब इसने वदा किया है, कहा यहां तक कि एक बार और मैं न सिर्फ जमीन को हिला दूंगा बल्कि किया भी। और ये जुमला एक बार भी हरकत पजीर चीजों के हटाने की तरफ इशारा करता है। ऐसी चीजें जो बनाई गई हैं ताकि जो चीजें हिलाई नहीं जा सकती वो बाकी रहे। लिहाजा हम एक बादशाही हासिल कर रहे हैं गैर मुतजलजल। आइए शुक्रगुजारी करें और उसके जरिए हम खौफ के साथ खादी को खुश करते हुए खिदमत करें और तज़ीम, क्योंकि हमारा खुदा भस्म करने वाली आग है। तो वो यहां कहता है कि इस नए अहद में वो न सिर्फ जमीन को हरकत देने वाला है, वो मुंतकिल करने जा रहा है आसमान किया। वो क्या मुंतकिल करने जा रहा है? अब वो आसमानों की बात नहीं कर रहा, अब वो जन्नत आसमानों की बात कर रहा है। अब वो जन्नत की तरफ बढ़ रहा है। क्या आप जानते हैं कि ये अहद न सिर्फ आसमानों बल्कि जमीन व आसमान को क्यों हिला देगा? क्या आप जानते हैं क्यों? क्योंकि वो नाकाबिल रसाई रोशनी में रहता है, लेकिन वो पहले ही गैब की जिंदगी से थक चुका है। तो ये अहद एक दिन इसे आसमान से हटाकर आसमानों पर ले आएगा, ताकि हम इसे वैसा ही देख सकें जैसा वो वाकई है। और तुम जानते हो कि हर बीज अपनी किस्म के मुताबिक फल देता है। अब जानते हैं कि यसू अब से ज्यादा मुकद्दस नहीं है, ना ही तुम इससे ज्यादा मुकद्दस हो, क्योंकि हर बीज अपनी किस्म के मुताबिक फल देता है। और अगर इसने तुम्हारी रूह को पैदा किया तो इसने इसे भी खुदा की सूरत में पैदा किया। हाँ, तुम इस की तरह मुकद्दस हो। अब जानते हैं कि अगर आप अपने साथ तकद्दुस का एक और कतरा डालेंगे तो आप फट जाएंगे, आप गायब हो जाएंगे। अब रूह में कितने पाक और पाक हैं, क्योंकि अब जिस्म में नहीं है। हमारे पास शीशों में यह खजाना है। अब जानते हैं कि वहां ऐसे लोग हैं जो खुद को पाक करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं खुद को मजीद पाक करने की हिम्मत नहीं करता। जरा तसव्वुर करें, बाइबल कहती है कि इसने मुझे एक ही नजराना से हमेशा के लिए कामिल बना दिया। कलसियों 2 कहती है कि हम इसमें मुकम्मल हैं और किसी चीज की कमी नहीं है। लिहाजा हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस वो होना चाहिए जो हमने कभी नहीं देखा, लेकिन हम नहीं देखते। लेकिन देखो, इसे देखने का एक तरीका है। पोलिस हमें यहां इबरूनियों में बताता है, बाब 12 आयत 1 आयत 2 माजरत, देखो वो क्या कहता है। आयत 2 ये क्या कहती है? नजरें किस पर हैं? लेकिन अगर मैं इसे नहीं देखता तो किसी ने इसे नहीं देखा और ना ही मैं इसे देखूंगा। नजरें किस पर हैं? किस चीज का मुसन्निफ और खत्म करने वाला? इसका मतलब यह है कि यसू यहां दोबारा जिंदा होने के बाद बात कर रहे हैं, लेकिन जब वो दोबारा जिंदा हो गए वो नाकाबिल रसाई रोशनी में चला गया। तो आप यसू को कैसे देख सकते हैं अगर आप इसे नहीं देखते? आपको याद है कि जब यसू मसीह अपने जिस्म के दिनों में थी, इसने एक शख्स से कहा, इसने एक औरत से कहा, देखो वो वक्त आने वाला है जो पहाड़ों में नहीं
ہے اور نہ ہی وہاں ہوگا، لیکن وہ روح میں باپ کی عبادت کریں گے۔ یعنی جو دوبارہ جی الفاتح ہے اسے دیکھے بغیر دیکھنا ہے، یعنی نیا عہد، فضل کا عہد۔ مجھے معاف کر دو، مجھے مخصوص ہونے دو۔ رومیوں سے عبرانیوں تک، رومیوں سے عبرانیوں تک۔ آپ ان 14 خطوط کو پڑھتے ہیں اور وہ آپ کے ذہن میں جی اٹھے ہوئے یسوع کو تخلیق کرتے ہیں۔ وہ اسے تخلیق کر رہے ہیں۔ آپ شروع کریں محبت کے خطوط میں جہاں وہ آپ کو بتاتا ہے، جب وہ آپ سے کہتا ہے دیکھو مبارک، میں نے آپ کو ایک ہی نذرانہ سے کامل بنایا، میں نے تم سے لازوال محبت کی ہے، جب تم بے وفا ہو تو میں وفادار رہتا ہوں۔ آپ شروع کریں اپنی نگاہیں یسوع پر جمانے کے لیے۔ اس معلومات میں آنکھیں ڈالنا، چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ میں کہتا ہوں کہ نظر آنے والی چیزوں کو نہ دیکھو، لیکن میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو چیز نظر نہیں آتی اسے آپ کیسے دیکھ سکتے ہیں؟ پولیس کہتا ہے جو کچھ نظر آتا ہے اس کو نہیں دیکھتا بلکہ جو غیب ہے، لیکن جو مجھے نظر نہیں آتا اسے میں کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ میں عیسیٰ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، وہ ناقابل رسائی روشنی میں رہتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پولیس کے مکاشفہ کو پڑھتے ہیں تو آپ میں یسوع مسیح کی حقیقی تصویر بن جاتی ہے، اور آپ یسوع کی طرف دیکھ سکتے ہیں، اس پہلو کی طرف جو اس نے آپ کے لیے کیا ہے، ایمان کو ختم کرنے والا، ایمان کا خالق، جس نے ہر چیز کو ہمارے فائدے کے لیے پیدا کیا۔ میں کبھی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں رب کو اس طرح دیکھتا ہوں، میرا مطلب ہے میں نے اسے ایک بار دیکھا لیکن میں نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا۔ یہ اچھی بات ہے کہ میں نے اسے نہیں دیکھا، کیونکہ بصورت دیگر میں اسے پینٹ کرنے کے قابل ہونے کے لیے یسوع کے حقیقی چہرے کو پینٹ کرنے کے لیے پہلے ہی مطالعہ کرنے چلا جاتا، کیونکہ کوئی بھی نہیں، اس نے کسی پینٹر کے لیے پوز نہیں کیا۔ کیا یہ سچ ہے کہ اس نے کسی پینٹر کے لیے تصویر نہیں بنائی؟ تو دیکھو وہ یہاں آنکھیں گھماتے ہوئے کہتا ہے یسوع میں، لیکن آپ یسوع کو کیسے دیکھ سکتے ہیں اگر تم اسے نہیں دیکھتے؟ اور وہ تمہارا سچا رسول ہے، تم اسے دیکھ نہیں سکتے اور نہ ہی سن سکتے ہو، لیکن وہ تمہارا اعلیٰ کاہن، تمہارا اعلیٰ رسول، تمہارا اعلیٰ کاہن ہے۔ اس نے صرف ان دنوں پولیس سے بات کی تھی اور پولیس نے 14 خط لکھے، اور پھر جب پولیس چلا گیا اس نے کہا میرے جانے کے بعد مزید فضل نہیں ہوگا، نہیں تم اس کی بات نہیں سنو گے، وہ ناقابل رسائی روشنی میں رہے گا۔ ابھی کے لیے آپ اس سے جو سمجھ سکتے ہیں وہ بنیاد ہے جو میں نے لکھی چھوڑی ہے، جو کہ 14 خطوط ہیں۔ تم اب خدا کی نہیں سنو گے، ارتداد آئے گا اور ہر طرح کے بہت سے مذاہب جنم لیں گے، مذاہب ہوں گے جو عقیدے سے مرتد ہو جائیں گے، اور جیسا کہ ہم نے دیکھا تمام مذاہب پہلے ہی عقیدے سے مرتد ہو چکے ہیں۔ اب تاریخ میں ایک وقت آتا ہے جہاں وہ اپنے لوگوں سے دوبارہ بات کرتا ہے، اور دیکھو 52 آیت کیا کہتی ہے، ایک لمحے میں پلک جھپکتے آخری نرسنگی پر، کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور ماردے لافانی جی الفاٹھے گے اور ہم بدل جائیں گے۔ چنانچہ تھیسالونیکیوں کو پہلا خط، دیکھو وہ کیسے کہتا ہے جس طرح وہ بات کرنے جا رہا ہے، اور آپ اسے سننے جا رہے ہیں۔ تھیسالونیکا کو پہلا خط باب 4 آیت 16، کیونکہ رب خود کس آواز سے، کس کی آواز سے، اور اس کی آواز کے ساتھ، اور خادی کے نرسنگی کے ساتھ وہ آسمان سے آتری گا، اور مسیح میں مردہ سب سے پہلے اٹھیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خادوند ایک حکم دینے والی آواز اور ایک فرشتہ کی آواز سے بولتا ہے۔ کیا اب جانتے ہیں کہ مہاراج کیا ہے؟ ایک مہاراج فرشتہ ایک روح ہے جو جب اوتار ہوتا ہے ایک رسول کہلاتا ہے، اور وہ اسے رسول کہتے ہیں، اور گرجا گھر کہتے ہیں دیکھو یہ ہمارا رسول ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا آسمان میں رہتا ہے، ناقابل رسائی روشنی میں، اسے کسی نے نہیں دیکھا، اس لیے کسی نے اسے نہیں سنا، تاہم آپ اسے ایک رسول کی آواز میں سن سکتے ہیں۔ اب میری بات غور سے سنو، جوس لوئس ایک آلہ ہے، رسول وہ روح ہے جو مجھ میں ہے، تو وہ آسمان سے بولتا ہے اور میں سنتا ہوں، اور پھر میں آسمان پر بولتا ہوں۔ اب میں رسول نہیں ہوں، در حقیقت میرے پاس ایک رسول ہے، مجھے خود اپنے مرتدین کے تابع ہونا چاہیے، اس لیے جب میں اپنی بات سنتا ہوں تو کہتا ہوں کہ دیکھو میں نے کیا کہا۔ یہ بہت زبردست ہے، میں نہیں جانتا تھا کہ میں نے کیا کہا کیونکہ یہ میں نہیں تھا،
ایسا لگتا ہے کہ وہ لکھے ہوئے لفظ سے میرے ذہن پر قبضہ کر لیتا ہے اور پھر میں بات کرنا شروع کر دیتا ہوں، اس لیے اپنے یہ لفظ سمجھا۔ اب سچا رسول یسوع مسیح ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ وہ اسی طرح بولتا ہے، وہ اسی طرح بولتا ہے۔ موسیٰ نے جو کہا تھا اس میں وفادار تھا۔ میں نئے عہد کے بارے میں جو کچھ کہوں گا اس میں وفادار رہا ہوں، اس لحاظ سے میں ایک رسول ہوں۔ لیکن تصور کریں اپنے مجھ پر نظریں جمائیں اور آپ گر جائیں گے، کیونکہ تم مجھ پر آنکھیں نہیں ڈال سکتے، کیونکہ میں ایک انسان ہوں جس میں ایوب ہوں، اور خدا صرف کمزوریوں اور ایوب کے ساتھ انسانوں کو چنتا ہے، اور وہ جان بوجھ کر ایسا کرتا ہے۔ اور اگر آپ اپنی نگاہیں اس جسم پر رکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ خدا میرے لیے آپ کو مایوس کرنے کا راستہ تلاش کرے گا۔ اگر آپ نے مجھے دیکھا تو آپ نے مجھے تکلیف دی۔ تم مجھ پر نگاہیں نہیں ڈال سکتے، مبارک ہو، کیونکہ میں آپ کی طرح اسی کشتی میں ہوں۔ دیکھو، جب تم میری تعریف کرتے ہو اور جب تم چیختے ہو اور مجھے قبول کرتے ہو، میں اسے بہت پیار سے قبول کرتا ہوں، لیکن یہاں میں کہتا ہوں کہ رب اب جانتے ہیں کہ یہ آپ کے لیے ہے، کیونکہ گوشت کا یہ ٹکڑا کیا وصول کرے گا۔ بات صرف یہ ہے کہ ہم ان لوگوں کو سمجھتے اور پہچانتے ہیں جو ہمارے درمیان کام کرتے ہیں، اور در حقیقت اب جس کی تعریف کر رہے ہیں وہی ہے جس نے آپ کو آزاد کیا۔ وہ سچا رسول کون ہے جو ناقابل رسائی روشنی میں رہتا ہے، جو میرے ذریعے بولتا ہے؟ ہاں، کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو سوچتے ہیں کہ وہ مجھے آئیڈیلائز کرتے ہیں، اور میں کہتا ہوں گوشت کا ایک ٹکڑا بت بنانا، مجھے شاور کرنا ہے، ڈیو ڈورنٹ استعمال کرنا ہے، اچھے لگنے کے لیے ہزار کام کرنا ہے۔ تصور کریں بالکل خواتین کی طرح آپ گوشت کے ٹکڑے کو کیسے بت بنا سکتے ہیں؟ پھر جو لوگ باہر نہیں سمجھتے وہ کہتے ہیں لڑکے اس آدمی کو اپنی انگوٹھی کو چومنے کی ضرورت ہے۔ اگر وہ میری انگوٹھی کو چومتے ہیں تو وہ اسے نقصان پہنچا سکتے ہیں، اب جانتے ہیں۔ لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیں نہیں جانتے، لیکن تم جو یہاں ہو سمجھتے ہو نا، تم سمجھتے ہو کہ ہم یہاں گوشت اور خون ہیں۔ قدرتی طور پر آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، آپ میری عزت کرتے ہیں، آپ میرے مشکور ہیں، کیونکہ پچھلے چند دنوں تک کسی نے اس طرح کا پیغام نہیں دیا تھا۔ اور میں ایک کمانڈنگ آواز کے ساتھ بولتا ہوں، ایک مہاراج کی آواز کے ساتھ، خدا کے بغل کے ساتھ۔ اور اب سمجھ گئے ہیں، اور 22 قومیں سمجھ چکی ہیں، کیونکہ انہیں احساس ہے۔ آئیے کرنتھیوں کے لیے پہلا خط باب 3 آیات 5 اور 6 کو دیکھیں تو اب دیکھ سکتے ہیں کہ پولس انسان کے بارے میں کیسے بات کرتا ہے، اور پولس ان دنوں کا رسول تھا۔ کرنتھیوں کو پہلا خط باب 3 آیات 5۔ ٹھیک ہے، آیت 4 سے بہتر ہے کہ اس کی بہتر مدد کی جائے۔ وہ کہتا ہے کیونکہ ایک کہتا ہے میں پولس کا ہوں اور دوسرا میں اپلوس کا ہوں، کیا تم جسمانی نہیں ہو؟ پھر پولس کیا ہے اور اپلوس کیا ہے؟ وہ بندے جن کے ذریعے آپ ایمان لائے، اور وہ اس کے مطابق جو رب نے ہر ایک کو عطا کیا میں نے لگایا۔ وہ کون ہے جو پودے لگاتا ہے؟ کون چھوٹا درخت لگاتا ہے؟ وہ کہتا ہے یوں، ارے اس کے مطابق جو رب عطا کرتا ہے میں نے لگایا۔ یہ نہیں کہتا ہم پودے لگاتے ہیں، صرف ایک پودا میں نے لگایا۔ اور پھر وہ کہتا ہے اپلوس نے پانی پلایا، لیکن ترقی کے بارے میں کیا خدا نے دیا ہے۔ تو یہ ایک نتیجہ ہے، نہ لگانے والا اور نہ ہی پانی دینے والا کوئی چیز نہیں، بلکہ خدا جو کہ اگاتا ہے، اور لگانے والا اور پانی دینے والا ایک ہے، حالانکہ ہر ایک کو اس کی اپنی محنت کے مطابق اجر ملے گا۔ تو ہوزے لوئس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ آپ اب بھی کسی بھی چیز کی عزت نہیں کرتے، اور آپ مجھے بہت احترام کے ساتھ قبول کرتے ہیں، لیکن بائیں طرف صفر کریں، کیونکہ ترقی کس نے دی ہے؟ سچا رسول کون ہے؟ یسوع مسیح رہنے والا۔ لیکن کیا وہ اب سے بات کر سکتا ہے؟ نہیں، اگر تم نے اسے نہیں دیکھا، اور اس سے بھی کم سنو گے۔ اگر تم نے اسے نہیں دیکھا تو تم اسے کیسے سنو گے؟ خدا ہمیشہ اسی طرح کام کرتا ہے۔ اس نے موسیٰ کو استعمال کیا، اور جو کچھ کہا جا رہا تھا اس میں وہ وفادار تھا، اور پھر پولس کو اس میں استعمال کیا گیا جو لکھا جانے والا تھا، کیونکہ اس نے پودا لگایا تھا۔
وہ مجھے اس طرح استعمال کرتا ہے جس طرح وہ اسے سمجھانے جا رہا تھا، اور میں اس کی وضاحت کرنے میں وفادار رہا ہوں۔ اب توجہ دینا رسول، اور اب کیسے جانتے ہیں کہ کیا اب صحیح طریقے سے پودے لگاتے ہیں اور اگر دوسرے ساتھی صحیح طریقے سے پانی دیتے ہیں؟ آسان جب پولیس نے لگایا تو وہ کیا لگا رہا تھا؟ ختنہ کی خوشخبری۔ کیا اس نے قانون کی پاسداری کی؟ اس نے کیا لگایا؟ غیر ختنہ، جس کا مطلب ہے آپ کے دل کا، آپ کے دماغ کا ختنہ۔ یہ جسمانی ختنہ نہیں ہے کیونکہ یہ پرانے عہد میں سے ایک ہے، لیکن یہ کہتا ہے مسیح کے ختنہ میں کہ مسیح نے آپ کو ایک نذرانہ سے کامل بنایا۔ مسیح گنہگار جسمانی جسم کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس نے کہاں ڈالا؟ باہر، مسیح کے ختنہ پر۔ اس لیے آپ کو ایسے لوگوں کو تلاش کرنا ہوگا جو پولیس کی بات کو دہراتے ہیں۔ اب کیا میں نے پال کی بات کو دہرایا ہے؟ کیا میں جو کہتا ہوں وہ نئے عہد میں ہے؟ اور وہ جو میرے ساتھ پانی پلاتے ہیں جو یہاں سامنے ہیں، بہت سے ہیں لیکن میں ان کا نام لے کر ذکر نہیں کروں گا۔ جب وہ پانی دیتے ہیں تو کیا وہ وہی پانی دیتے ہیں جو انہیں پولیس کی بنیاد کے مطابق پانی دینا چاہیے؟ لہٰذا آپ کو ان لوگوں کی تلاش کرنی چاہیے جو پولیس کی رکھی گئی بنیاد سے نہیں بھٹکتے، اور آپ کہتے ہیں دیکھو یہ جوس لوئس رسول ہے، میں اس پر یقین رکھتا ہوں۔ اب وہ کچھ بھی نہیں ہے، اب وہ بولنے کا آلہ ہے، لیکن جو کچھ وہ کہتا ہے میں اس میں شامل نہیں ہوں گا جب تک کہ میں اس بات کی تصدیق نہ کروں کہ وہ جو کچھ کہتا ہے وہ پولیس کی بنیاد پر ہے۔ اب میں 16 سال کا ہوں، کیا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ پابلو کیا کہتا ہے؟ کیا میں اس میں وفادار رہا ہوں جو کہنے والا تھا؟ کیا میں اس میں وفادار رہا ہوں جس کی وضاحت کی جا رہی تھی؟ آپ کسی آدمی پر نظریں نہیں ڈال سکتے، آپ کو برکت دے۔ اب جانتے ہیں کہ انسان ہمیشہ مایوس ہوتا ہے۔ کیا آپ نے ان مبشروہے کو دیکھا ہے جو بڑے ہو کر مشہور ہو جاتے ہیں اور خدا کہتا ہے اچھا مجھے کیلے کے چھلکے کی ضرورت ہے، کیونکہ لوگ اس پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ سنو، اور پھر اگر وہ اپنے محافظ کو نیچے جانے دیتا ہے تو یہ سنو، اگر میں اس وزارت میں اپنے محافظ کو نیچے جانے دیتا ہوں، فرض کریں کہ میں اپنے محافظ کو نیچا دکھاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ میں ہوں، میں جانتا ہوں کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، لیکن میں اہمیت تلاش کرنے لگا ہوں۔ میں رسول جوس لوئس، ٹھیک ہے؟ تو خدا کہتا ہے وہ جوس لوئس، وہ اب پر نظریں جمانے جا رہے ہیں اور مجھے آپ کو پھسلنا پڑے گا۔ مجھے کیلے کا چھلکا تلاش کرنا پڑے گا، تو تم پھسل جاؤ گے، کیونکہ اگر وہ مجھ پر نظریں جمائے، بھائیوں مجھ پر یہ احسان کرو، کیونکہ اگر آپ نے کبھی جوس لوئس پر نظریں جمائیں تو میں آپ کو مایوس کروں گا۔ مزید برہ دیکھو کہ دوسرا کرنتھیوں کیا کہتا ہے، باب 5 آیت 16۔ غور کریں کہ یہ کتنا اہم ہے۔ دوسرا خط باب 5 آیت 16۔ تو کیا ہم سب وہاں ہیں؟ تو ہم اب سے، یعنی صلیب کے بعد، جب وہ دوبارہ جی الفاٹے، دیکھو کہ یہ کیا کہتا ہے۔ ہم جسم کے لحاظ سے کسی کو نہیں جانتے، اور اگر ہم مسیح کو جسم کے مطابق جانتے تھے، کیونکہ اب ہم اسے قیامت کے مطابق جانتے ہیں، اگرچہ ہم اسے نہیں دیکھتے، وہ ناقابل رسائی روشنی میں رہتا ہے۔ ہم یقین رکھتے ہیں کہ اس نے اس جسم کو مردوں میں سے زندہ کیا، اپنے آپ کو لافانی لباس پہنایا۔ ہم اس پر یقین رکھتے ہیں کیونکہ وہ ایسا کہتا ہے۔ انبیاء نے اس کی پیشین گوئی کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے، اور انجیل اس کی تصدیق کرتی ہے۔ وہ جی الفاٹے اور وہ جسم آسمان پر چڑھ گیا۔ چنانچہ پولس یہاں صلیب سے پہلے مسیح کے بارے میں بات کر رہا ہے، اور وہ کہتا ہے دیکھو اب سے ہم کسی کو جسمانی طور پر نہیں جانتے، اور یہاں تک کہ اگر ہم مسیح کو جسم کے مطابق جانتے تھے تو یہ کیا کہتا ہے؟ اب ہم اسے اس طرح نہیں جانتے۔ میں صلیب سے پہلے مسیح کو نہیں جانتا تھا، مجھے صلیب سے پہلے بھی اس کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ اس نے جو کیا قانون کے تحت کیا۔ یاد رکھیں کہ وہ خادی کی سچائی کی طرف ہماری رہنمائی کے لیے ختنہ کا خادم تھا۔ اسے قانون کے مطابق زندگی گزارنی تھی۔ آپ نے اپنی نگاہیں یسوع ناصری پر جمائیں۔ آپ اسے جسم کے مطابق جانتے ہیں اور اب گرنے والے ہیں۔ دیکھو اب گرنے جا رہے ہیں، کیونکہ اس نے مجھے خبردار کیا، جو مجھ پر نگاہ رکھے گا میں اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا۔ اس نے کہا مت ڈالو۔ دیکھو وہ چیز مقدس ہفتہ کے بارے میں، وہ بات کراس کے اسٹیشنوں کے بارے میں، وہ چیز مقدس ہفتہ کے ساتھ الفاظ کے بارے میں، وہ بات روزے کے بارے میں، وہ چیز جسم کے عذاب کے بارے میں، وہ چیز دھونے کے بارے میں، بپتسمہ، وہ تمام رسومات اور رسومات۔
اگر آپ اس پر توجہ دیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. آپ اس سے لطف اندوز نہیں ہوں گے, آپ بور ہو جائیں گے, آپ اداس ہوں گے کیونکہ خوشی جو روح کا پھل ہے آپ کو نہیں دی جائے گی. اس لیے آپ عیسائیوں کو جو بے شمار لوگ ہیں غمگین دیکھتے ہیں. خراب موڈ میں وہ ہمیشہ شیطان کے بارے میں بات کر رہے ہیں. کہتے ہیں کہ شیطان وہ ہے جسے محتاط رہنا چاہیے اور وہ اس سے لطف اندوز نہیں ہوتے. دیکھو یہ دنیا خدا نے ہمارے لیے بنائی ہے, لیکن پولیس نے کہا سب کچھ تمہارا ہے, لیکن وہ دنیا سے لطف اندوز نہیں ہوتے کیونکہ وہ ہر چیز میں گناہ دیکھتے ہیں. ساحل گناہ ہے, وہ گناہ ہے. لطف اندوز ہونا گناہ ہے, چھٹی گناہ ہے. اگرچہ وہ ہمیشہ فرار ہوتے ہیں اور چھپ کر جاتے ہیں, لیکن یہ کہنا گناہ ہے. یہاں کوئی وفادار نہیں. رسول بھی کہنے لگے دیکھو ان لوگوں میں جوش ہے لیکن وہ بھی قانون پر عمل نہیں کر سکے. یہ ختنہ کرنے والوں میں سے ہیں لیکن انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا. قانون کو کوئی نہیں رکھ سکتا, اور کیا تم اس گندگی میں پڑنے والے ہو؟ موسیٰ کی شریعت کو کون پورا کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں. یسوع مسیح خدا نے خود اسے پورا کرنے کے لیے خود کو گوشت پہنانا تھا اور پھر اسے راستے سے ہٹانا تھا تاکہ یہ ہمیں نقصان نہ پہنچائے. لہذا اب جسم کے اعتبار سے کسی کو نہیں جان سکتے. مجھے جسم کے اعتبار سے نہ جانو. میں غلطیاں کرتا ہوں اور اب بھی. بات یہ ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے سامنے والے کی طرف دیکھتے ہیں. نہیں, میں غلطیاں کر سکتا ہوں لیکن وہ نہیں کر سکتا کیونکہ تب میں اسے جسمانی طور پر جان لوں گا. نہیں, یہاں ہر کوئی غلطیاں کرتا ہے. جس کے پاس یہ نہیں ہے اس کے پاس یہ ہے, جیسا کہ وہ پورٹو ریکو میں کہتے ہیں جس کے پاس کوئی اب نہیں ہے اس کے پاس ایک اور ہے, لیکن اس کے پاس کچھ ضرور ہے. پادری جب کوئی غلطی کرتا ہے تو ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ ان سے پیار کریں. جس طرح مسیح نے آپ کو معاف کیا ایک دوسرے کو معاف کریں. ایک دوسرے کا بوجھ اٹھاؤ. اگر کوئی روحانی ہے اور کسی کی غلطی پکڑتا ہے, چونکہ آپ روحانی ہیں, اس کی اصلاح کریں. اسے نرمی کے جذبے سے بحال کر. آپ کو کس نے بتایا کہ فضل کی انجیل میں خدا نے کامل لوگوں کو کہا؟ اس کے برعکس آج یہ سائنس یہ تمہاری کمزوری میں ہے کہ خدا کی قدرت کامل ہے. اس لیے میں اس بات پر فخر کروں گا کہ میں کمزور ہوں. ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں وہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں مضبوط ہوں, میں نے قیمت ادا کر دی ہے. جھوٹا منافق. یہاں کسی نے بھی ایسا سلوک نہیں کیا جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے. اگر نجات اب کی وفاداری پر منحصر ہوتی تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا. ہم یسوع مسیح کے فضل سے بچائے گئے ہیں کیونکہ وہ مر گیا اور ہم سے پیار کیا. تو کسی ایسے رسول کو تلاش کرو جو پودے لگائے, اور کچھ ایسے ساتھیوں کی تلاش کریں جو پانی کو پانی دیں. اور اگر آپ پولیس کی رکھی ہوئی بنیاد کے مطابق پودے لگا رہے ہیں اور پانی دے رہے ہیں, پاس نہیں بلکہ اوپر, آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ میں جھوٹا رسول ہوں؟ آسان دیکھو, میں اچھی طرح سے پودے لگا رہا ہوں انجیل کے مطابق, جسے پولیس رسول نے پیچھے چھوڑ دیا. اور آپ کیسے جانتے ہیں کہ آپ اچھی طرح سے پودے لگا رہے ہیں؟ کیونکہ پولیس نے میرے بارے میں بات کی تھی. تلاش کریں. کرنتھیوں 3:10 کو پہلا خط کا آپ دیکھ سکیں کہ اس نے یہ کہا تھا. اور اگر اس نے پیشین گوئی کی کہ کوئی اس کی طرح تعمیر کرنے آ رہا ہے تو اسے ظاہر ہونا تھا. یہ ظاہر نہیں ہوا تھا. کیا تھا؟ میں نے اسے نہیں دیکھا, انگریزی میں نہیں, ہسپانوی میں نہیں, کسی دوسری تحریری کتاب میں نہیں. میں نے کبھی کسی کو اس وزارت کی طرح پودے لگاتے اور پانی دیتے نہیں دیکھا. اب دیکھو کہ کرنتھیوں کو پہلا خط کیا کہتا ہے, باب 3:10. یقینی طور پر اپلوس نہیں تھا. دیکھو کیا کہتا ہے, آیت 10. خدا کے فضل کے مطابق جو مجھے دیا گیا ہے ایک ہنر مند ماسٹر بلڈر کے طور پر میں وضاحت, بنیاد اور دوسرا کتنے. ایک آیا پال کہتا ہے دیکھو ایک دوسرے نہیں. پولیس نے نبوت شروع کی میرے جانے کے بعد کوئی فضل نہیں ہوگا, لیکن دیکھو ایک اور آنے والا ہے, اور وہ دوسرا جلد نہیں آ سکتا کیونکہ ارتداد کو آنا ہے. دوسرا ایک کمانڈنگ آواز کے ساتھ آتا ہے, ایک مہاراج فرشتہ کی آواز کے ساتھ, اور وہ بگل بجا رہا ہوگا. میں 16 سال سے بگل بجا رہا ہوں, اور وہ بگل اس نے ایک خاص آواز کے ساتھ بجایا. یہ یقینی آواز کے ساتھ نہیں ہے کہ آپ کو پریشان ہونا چاہیے. یہ اس نے کیا کہا تھا؟ نہیں, جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہاں لکھا ہے. اچھا لگتا ہے, میں جو کہتا ہوں اچھا لگتا ہے. ارے کیونکہ اس سے آپ کو سکون ملتا ہے.
اب کو قبولیت لاتا ہے، اب کو وہی لاتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا ہے۔ پھر کہتا ہے دوسرا کس لیے آیا؟ وہ کہتا ہے اور دوسرا اگلا دروازہ بناتا ہے کہاں؟ ایک اور بناتا ہے کہاں؟ لیکن کیا سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس طرح تعمیر کرتے ہیں؟ ایک تعمیر کرتا ہے، جو تعمیر کرتا ہے وہ ہے جو پانی دیتا ہے۔ ایک پودا ایک بناتا ہے تو دوسرے تعمیر کرنے والے ہیں، پانی دینے والے۔ دوسرے لفظوں میں یہ پہلے ہی بنا ہوا ہے اور دوسرے اس پر پانی ڈالنے آتے ہیں۔ آئیے اس کی نقل کرتے ہیں، آئیے اس کو دہراتے ہیں کہ وہ زمین کو کھادنے کے لیے کیا کہتا ہے۔ ارے میں آپ کے سامنے سچا رسول پیش کرتا ہوں، جوس لوئس ڈی جیسس، لیکن گوشت نہیں۔ لیکن تم جانتے ہو کہ میں کیا ہوں؟ میں سپیکر ہوں، چکرا ہوں، ہارن ہوں۔ آپ اسے اور کیا کہتے ہیں؟ آپ اس چیز کو یہاں کیا کہتے ہیں؟ وہ بات کرنے والی کا۔ اب دیکھو اس کے علاوہ کیسے انہوں نے آپ کو آزاد کر دیا ہے۔ یہ جوس لوئس نہیں ہے، ایک کیسٹ۔ دیکھو یہ آواز ہے، آواز ہے۔ تو دیکھو ابھی تمہارا رسول۔ یہ بات ہے کیونکہ اگر مجھے بات کرنے کو ملے لیکن اب آپ مجھے صاف سن رہے ہیں، وہاں رسول کو دیکھو۔ ہم ریپیٹر اینٹینا ہے اور جو بھی اس کو دہرائے گا گویا وہ رسول ہے۔ ہم وہی بات دہرا رہے ہیں جو اس نے آسمان سے کہی تھی۔ پولس نے اسے لکھا اور ہم اسے دہراتے ہیں۔ جس دن تم دیکھو کہ میں کوئی ایسی بات کہہ رہا ہوں جو لکھی نہیں ہے تو میرے ساتھ اتنا برا سلوک نہ کرو، بلکہ بس مجھے بتاؤ ہوزے لوئس۔ اب مجھے اب بیت الخلا میں نہیں دیکھیں گے۔ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ اڈے سے چلے گئے ہیں، کیونکہ میں آپ کو یہ کہتے سننے کا عادی ہوں کہ کیا لکھا ہے، کیا لکھا ہے۔ اور اب اچانک آپ یہ کہہ کر ایک مماز پر جا رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک خاص وہی ہے کہ تم وہاں ایک پہاڑ پر تھے، کہ آپ 14 دن کے روزے رکھتے تھے، 40 دن کے روزے رکھتے تھے۔ آج بہت سی آوازیں ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ان 2000 سالوں میں کتنی آوازیں بلند ہوئیں؟ اگر میں اس کا ذکر کروں تو وہاں بہت سے مذاہب موجود ہیں۔ دیکھو، اور یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ بہت سے مذاہب ہیں۔ خیال یہ ہے کہ وہ پولیس کی بنیاد کے مطابق ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ 2000 سالوں میں رومیوں سے لے کر عبرونیوں تک کسی نے تعمیر نہیں کی تھی۔ اب جانتے ہیں کہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں یہ بائبل ہے، یہ خدا کا کلام ہے، پھر وہ یہاں موجود ہر چیز کو استعمال کرتے ہیں۔ وہ پہلی 39 کتابوں میں داخل ہوتے ہیں اور وہ مر جاتے ہیں، سوکھ جاتے ہیں۔ مزید یہ کہ وہ میتھیو، مارک، لیوک اور یوحنا میں داخل ہو کر ڈوب جاتے ہیں۔ انہیں جانا ہے جہاں ماہر معمار نے لکھا۔ پال کہتے ہیں ایک ماہر معمار کے طور پر میں نے بنیاد رکھی۔ کوئی اس سے بتا سکتا تھا؟ ارے پال برا کرم 11 رسولوں کو پہچان، اور وہ جواب دیتا انہوں نے کوئی بنیاد نہیں رکھی، وہ صرف وہی دہرا رہے ہیں جو موسیٰ نے کیا تھا۔ وہ عیسیٰ ناصری اور موسیٰ کا مرکب ہے، یہ بنیاد نہیں ہے، یہ ختنہ کی خوشخبری ہے۔ اس کتاب میں 2 انجیلیں ہیں، ایک جھوٹی اور ایک سچی۔ جھوٹے کی نمائندگی 11 رسول کرتے ہیں، سچے کی نمائندگی ایک رسول کرتا ہے۔ 11 کے رسول کی میعاد ختم ہو گئی جب مسیح صلیب پر چڑھ گیا اور ایک نیا رسول شروع ہوا جو کہ غیر مختون کا تھا۔ لیکن لوگ کہتے ہیں آپ کو شروع سے آخر تک بائبل کا استعمال کرنا ہوگا۔ میں شروع سے آخر تک پوری بائبل پر یقین رکھتا ہوں، اس لیے اچھا ہے کہ آپ اس پر یقین رکھیں، لیکن تلاش اب جانتے ہیں۔ اچھی طرح تلاش کریں کہ سچی خوشخبری ہمارے غیر قوموں کے لیے کہاں ہے تاکہ ہم زندگی میں حکومت کریں۔ شروع سے آخر تک میں اسے جانتا ہوں، لیکن 18 سال میں ڈوبنے جا رہا تھا خود کو مارنے کے لیے۔ آپ اس منافقت کو جانتے ہیں جو نام نہاد گرجا گھروں میں موجود ہے، جو نہ جانے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ نام نہاد گرجا گھر جانے کے لیے بدترین جگہ ہے۔ وہیں وہ آپ پر تنقید کرتے ہیں، وہیں وہ آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو وہ کیسے کپڑے پہنے آیا ہے، وہاں دیکھو اس آدمی کو، دیکھو کہ اس نے کیا پہنا ہے، اور اس آدمی کو دیکھو، تم نے دیکھا فلاں فلاں کیسے بیٹھ گیا۔
ٹھیک ہے، پولیس نے گلتوہے کو بتانا تھا، اگر آپ کھاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کاٹتے ہیں تو ہوشیار رہیں کہ کھا نہ جائیں۔ ارے تنقید کرنا بہت اچھا ہے۔ دیکھو کبھی کبھی میں ایئرپورٹ جاتا ہوں اور مجھے 2 گھنٹے انتظار کرنا پڑتا ہے اور مجھے ایسے عجیب لوگ نظر آنے لگتے ہیں کیونکہ یہ ہمارے اندر ہے۔ دیکھو تنقید کرنا اس جسم کا حصہ ہے، لیکن میں تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو تفریح کرنے کے لیے تنقید کرتا ہوں، اب جانتے ہیں۔ اور اگر میں اس شخص کو نہیں جانتا ہوں تو بس یہ ہے کہ بعض اوقات وہ لوگ جنہیں آپ دیکھتے ہیں عجیب قسم کے ہوتے ہیں۔ ارے کتنا عجیب ہے، ان بدصورت جوتوں کو دیکھو، یہ اور وہ دیکھو۔ اب چرچ میں جب ہم گرجا گھر میں آتے ہیں تو تنقید کرنا واقعی خطرناک ہوتا ہے۔ پولیس نے کہا ہر ایک اپنا بوجھ خود اٹھائے گا۔ ہم جسم کے لحاظ سے کسی کو نہیں جانتے، اس لیے آپ کو یہاں فارم بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ رکن بننے کے لیے آپ کو کچھ بھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں تم سے سننا نہیں چاہتا۔ جہاں تک آپ کے پرانے طرز زندگی کا تعلق ہے، آج مجھے آپ کے بارے میں کیا دلچسپی ہے؟ آج تم کون ہو؟ وہ اور جو بھی مجھ سے آپ کے بارے میں بات کرنے آتا ہے وہ اپنا وقت ضائع کر رہا ہے، کیونکہ میں اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اگر وہ مجھے کہتے ہیں دیکھو تم اس خاندان کے بارے میں جانتے ہو، ہوشیار رہو کیونکہ انہوں نے یہ کیا ہے، مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ خدا جانتا ہے کہ کیا انہوں نے ایسا کیا، کیونکہ وہ فضل کی انجیل کو نہیں جانتے تھے۔ یہ یہاں آسان ہے اور بوجھ ہلکا ہے، اور اگر آپ یہ ایمانداری دیکھیں تو ہم شفاف ہیں۔ یہاں کوئی منافقت نہیں، یہاں کچھ چھپا نہیں ہے۔ تو ابھی وہ شخص کہتا ہے ارے مجھے یہاں بہت اچھا لگتا ہے، یہاں کسی پر تنقید نہیں کی جاتی اور ان کی زندگی بدل جاتی ہے۔ انہوں نے وہاں بدتمیزی کیوں کی؟ کیونکہ انہیں بدتمیزی کرنی تھی، کیونکہ حقیقت وہاں نہیں ہے۔ مسیح نے کہا آپ سچائی کو جان لیں گے اور سچائی آپ کو آزاد کر دے گی۔ اور حقیقت کیا ہے؟ یسوع مسیح کا جی اٹھنا، اور انجیل نے پولس رسول کو بتایا۔ 14 کتابیں لکھیں سمجھداری سے پہلے سے طے شدہ، آپ کو عقلمند بنانے کے لیے الجھن کی اس دنیا میں۔ مبارک ہم کھڑے ہوں گے۔ اپنے بھائی کو سلام کہو، اسے زندگی میں حکومت کرنے کا اعلان کرو، اور اسے بتائیں کہ سچا رسول کون ہے اور وہ کیسے بولتا ہے۔ ابا ابا، ایک دوسرے کو سلام کریں۔ باپ ہم آپ کا شکریہ رب، میں ان لوگوں کو بابرکت قرار دیتا ہوں، میں انہیں روشن خیال قرار دیتا ہوں، میں ان کا اعلان کرتا ہوں باپ تمام روحانی حکمت میں تیرا شکر ہے خادوند، کیونکہ ہمارے یہاں زمین پر ایک رسول ظاہر ہوا ہے۔ یسوع مسیح کے نام پر باپ آپ کا شکریہ۔ ابا ابا،